हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंसानों की और जिन्नात की जो प्लानिंग होती है, तदाबीर होती हैं, खुफिया आपके ख़िलाफ़ जो उनके प्रोपगंडे होते हैं, और तमाम उनके वार से बचने के लिए, इंस और जिन के वार से बचने के लिए, ये कुरान पाक की बेहतरीन आयत है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद इसका ज़िक्र किया है कि एक प्लान और प्रोपगंडा और तदबीर काफ़रों की होती है। वो काफिर चाहे मुस्लिम इंस हैं या जिन हैं, गैर मुस्लिम इंस हैं या जिन हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं और चाहे काफिर हैं, उन सारों की तदबीरों को आप फेल कर सकते हैं। और वो फेल कैसे कर सकते हैं कि आप इस आयत करीमा को मजबूती के साथ पढ़ें और इसका वजीफ़ा कसरत के साथ करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया का निज़ाम एक बनाया है तदबीर के साथ। और वो तदबीर क्या है कि हर बंदा कोई ना कोई चीज़ सोचता रहता है, और वो सोचता क्या है, या शर सोचता है या खैर सोचता है। अब इसलिए इंसान को खाली और फारिग नहीं रहना चाहिए, अपने आप को मशगूल और मसरूफ़ रखना चाहिए। वो जितना मसरूफ़ होगा इतना उसके दिमाग के अंदर जो है तदबीरें, प्लानिंग, ये चीज़ें नेगेटिव नहीं आएंगी। जब इंसान खाली होता है, जब जहन का भी खाली होता है, कामों से भी बिल्कुल घर में बैठा होता है, तो फिर वो आदमी क्या हर वक्त शैतान का उसका दिमाग गढ़ बन जाता है। और जिन का काम ही यही है, जिन्नात का, कि वो इंसान के जहन में प्लानिंग डालते रहें गलत कामों की। और इसलिए आप देखें कि जो लोग सही किसी काम में लगे हुए नहीं होते, जो मिशन बना के काम कर रहे ना हो, तो वो आदमी अक्सर शैतानी हथकंडों का आलाकार बन जाते हैं, डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं, एंजाइटी के अंदर चले जाते हैं, और उनके दिमाग जो है वो शैतान का एक गढ़ बन जाते हैं। फिर वो ऐसी ऊट पटांग बातें करते हैं या हरकतें करते हैं या ऐसे काम करते हैं कि जो बिल्कुल इंसानियत से भी हटकर होते हैं और शरीयत से भी हटकर होते हैं। अब एक शैतान अपनी प्लानिंग कर रहा है और वो आप प्लानिंग रोक नहीं सकते। अब मेरे आपके सब इंसानों के खिलाफ वो लगा हुआ है। उसने अल्लाह से मोहलत खुद मांगी थी कि अल्लाह मैं तेरे बंदों को वरगलाऊंगा और मैं उनको ऐसा वरगलाऊंगा कि वो कभी भी जन्नत में जाने वाले नहीं बनेंगे। अच्छा, अब उसने अल्लाह के सामने चैलेंज किया, कोई आम किसी के सामने नहीं, और अल्लाह ताला से मोहलत भी मांगी कि अल्लाह मुझे मोहलत दे दे बस। और मोहलत कितनी दे दे कि क़यामत की सुबह तक। इतनी लंबी जिंदगी शैतान को अल्लाह ने लंबी जिंदगी दे दी। अब शैतान जो है वो हर वक्त प्लानिंग में लगा हुआ है। एक तो शैतान है काना मिनल जिन्नी फफसक़ अन अम्रि रब्बी, ये जिनों में से है, फरिश्तों में से नहीं है, कुरान कहता है। अच्छा, जिनों में से है तो गोया के जब उनका बड़ा जो है वो हर वक्त हमारे खिलाफ प्लानिंग में लगा हुआ है, तो जिन सारे भी लगे हुए हैं। और जिनों में कसीर तादाद जो है वो कुफ़ार की है, और फिर जो गैर मुस्लिम जिन हैं वो तो हैं ही शैतान कहलाते। और जिन खुद भी और शैतान भी हर वक्त इंसान को किस तरह जलील किया जाए, किस तरह अल्लाह से दूर किया जाए, किस तरह इसको मार दिया जाए, किस तरह इसको जो है नुकसान दिया जाए, ये 24 घंटे उनकी प्लानिंग है। आप इसको नहीं रोक सकते। और ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि तुम्हारे जिस्म के 360 जोड़ हैं, और हर जो पार्ट हैं 360 बॉडी के, हर पार्ट के साथ एक फरिश्ते की ड्यूटी है कि वो वहाँ पर ड्यूटी दे रहा है कि यहाँ जिन हमला ना कर दे। का ज़रा सा फरिश्ता हटता है ना, तो एकदम उस हिस्से पे जिन्नात अपना हमला कर देते हैं। इसलिए आज बड़ी बड़ी बीमारियाँ, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ हों या छोटी छोटी, इनका बड़ा ताल्लुक जिन्नात के साथ है। 100% नहीं कह सकते कि जिन्नात से होती है, लेकिन एक बड़ा ताल्लुक। और इस बात को इमाम इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित किया है।
بلڈ کی بیماریاں جنات کی وجہ سے، اور آج بلڈ کی بیماریاں بڑی تعداد میں ہیں، خون کی بیماریاں۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ جنات اپنی پلاننگ میں ہیں کہ یہ بندہ جتنا نیک ہوتا ہے، جتنا نمازی بنتا ہے، دیندار بنتا ہے، مسجد جانا شروع ہوتا ہے، قرآن پڑھنا شروع ہوتا ہے، جتنا نافرمان پہلے ہوتا ہے تو جن تھوڑا سا اس کو ڈھیل دیتے ہیں، بیمار بھی نہیں ہو رہا، کوئی مصیبت بھی نہیں آ رہی، کوئی نقصان بھی نہیں ہو رہا۔ او جی یہ دیکھیں، یہاں عورتیں آ کے اکثر مجھے روتی ہیں، جی ہم تو پردہ کرتی ہیں، دین پہ چلتی ہیں، بے پردہ پھرنے والی ہیں، بالکل سیٹ ہیں، اور ہم ہر وقت پریشانیوں میں ہیں۔ عورتیں زیادہ آ کے مجھے کہتی ہیں، مرد بھی یہی کہتے ہیں اکثر۔ تو آپ کو آوارہ سرکش مرد عورت زیادہ خوشحال نظر آئیں گے، اور دین میں چلنے والے، قرآن نماز کی پابندی کرنے والے پریشان حال تھوڑے زیادہ نظر آئیں گے۔ اچھا، اس کی وجہ ہے یہ حکمت کہ یہ جن جو ہے یہ اس بندے سے تو بالکل بری ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی ہمارا، اس کو ہم نے اب کیا پکڑنا، یہ تو کام ہی ہمارے والے کر رہا ہے، یہ جائے گا بھی سیدھا ہمارے ساتھ ہی، وہ تو بے فکر ہو گئے نا۔ اب آپ جو نماز پڑھنے والے ہیں، قرآن کبھی پڑھ لیتے ہیں، کبھی کسی دینی کام میں لگ جاتے ہیں، مسجد چلے جاتے ہیں، پھر جن کہتا ہے نہیں اس کو نہیں چھوڑنا، یہ صحیح کام کیوں کر رہا ہے، اب اس کو جو ہے بیمار کرو، اس کو کوئی جسم کا حصہ پکڑو، اس کو ڈپریشن میں لاؤ، اسے معدہ پکڑ لو، اس کا جگر پکڑ لو، اب وہاں بیٹھ جاؤ جا کے، اب مختلف جسم کے حصوں میں وہ پھیلیں گے، اب وہ کیا کریں گے، بیماریاں بنائیں گے۔ یہ کہے گا دیکھو میں نماز پڑھتا ہوں، میں دین کے کام کرتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، میں عمرے کرتا ہوں، میں تبلیغ کے ساتھ جاتا ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں، اور مسجد مدرسے کے ساتھ منسلک ہوں، اور وہ بندہ آوارہ سرکش میرا دوست ہے، وہ بالکل ٹھیک چلتا ہے، اور میں جو ہے نا عجیب حالت ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ جن ادھر سے بے فکر ہے، آپ کے ساتھ سارے جنات جو ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ دشمنی ان کی ہے۔ کیوں دشمنی ہے؟ کہ آپ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے ہیں، آپ اس لیے اس کے مبغوض ہیں۔ آپ اس کے محبوب بن سکتے ہیں، آپ کائنات کی ان دو ہستیوں کو چھوڑ دیں، اللہ اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ان کو جتنا چھوڑیں گے، جی کافروں پہ تو جن ہی نہیں آتے، یورپ امریکہ والے موجیں کر رہے ہیں، اور پاکستانیوں پہ ہی جن ہیں۔ آپ وہ الگ بحث ہے کہ ان پہ کتنے جنات ہیں اور کتنی بیماریاں ہیں، وہ میں نے الگ بتایا ہے، لیکن ان سے تو جنات بے فکر ہیں، وہ تو ہے ہی ان کا کام کر رہے، آپ ان کا کام کرنے والے بن جائیں، آپ کے بھی۔ اسی لیے ہمارے ہاں شیطانی تنظیم، شیطانی مذہب فروغ پا رہا ہے، بڑی تعداد میں ہمارے نوجوان وہ شیطان کے پجاری بن رہے ہیں، اور نیٹ پہ، انٹرنیٹ پہ اور سوشل میڈیا پہ کس طرح اس کو وہ آنکھ دکھائی جاتی ہے، پھر وہ شیطانی پورا ایک جو ہے پلان چل رہا ہے، پلاننگ چل رہی ہے، اور نوجوان نسل، لڑکیاں لڑکے وہ شیطان کے پجاری بن رہے ہیں۔ نہیں جی، شیطان طاقت ہے سب سے بڑی، ہم اسی کو مانیں گے، اور شیطان طاقت کو مان کر جو ہے ہم اس کے بیماریوں سے، پریشانیوں سے نہیں، آپ شیطان طاقت کو مان کے بیماریوں سے نہیں بچ سکتے، آپ اللہ کی طاقت کو مان کے بچ سکتے۔ اب یہ تدبیر ہے، میں نے مختصر اس کو کر دیتا ہوں ورنہ یہ لمبی۔ اب ایک تدبیر جنوں کی ہو گئی، وہ تو آپ پہ بیماریاں لا رہے ہیں، گھر میں نااتفاقیاں لا رہے ہیں، آپ کے مال کو نقصان دے رہے ہیں، آپ کی صحت کو نقصان دے رہے ہیں، آپ کے صحیح کاموں کو خراب کر رہے ہیں۔ اور ایک تدبیر ہے، پلاننگ ہے انسانوں کی۔ اب آپ کو نہیں پتا، آپ کے ساتھ رہنے والا آپ کے خلاف پلاننگ کر رہا ہے، آپ کے پاس کام کرنے والا آپ کے خلاف پلاننگ کر رہا ہے، آپ کے ساتھ بزنس میں پارٹنر ہے لیکن آپ کی پلاننگ الٹی اس کی چل رہی ہے۔ اب سیاست میں اس طرح چل رہا ہے، دنیا کے ہر کام میں چل رہا ہے، گھروں میں چل رہا ہے، میاں بیوی کے رشتوں میں، اولاد میں، بہن بھائیوں میں۔ تو اس پلاننگ کو، ان کی تدبیروں کو ناکام کرنے کے لیے، آپ جنوں کی تدبیروں کو ناکام کرنے کے لیے، آپ نقصان دینے والے جو بھی چیز ہے اس کی تدبیروں کو فیل کرنے کے لیے آپ یہ آیت کریمہ پڑھیں۔ وہ کیا ہے؟ اب کوئی آپ کو زہر دینا چاہتا ہے، کوئی آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، کوئی آپ کے گھر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، کوئی آپ کی گاڑی موبائل چھیننا چاہتا ہے، کوئی آپ کی عزت آبرو پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی نقصان دینا چاہتا ہے۔ اب آپ کو نہیں پتا، علم غیب تو اللہ جانتا ہے، کوئی بندہ تو نہیں بتا سکتا، بندہ تو اندازے لگاتے ہیں خالی۔ تو اب آپ اللہ کے ذات کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں،
اور یہ آیت کریمہ اتنی مضبوط آیت ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے خود ذکر کیا ہے. آپ دیکھیے آیت کیا ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. مکر عربی زبان کا لفظ ہے. اردو میں اگر ہم مکر کہتے ہیں نا تو اردو زبان میں مکر کہتے ہیں دھوکے کو، فریب کو. اردو عربی میں فرق ہوتا ہے. اب آپ خان کہتے ہیں، کتنی عزت دیتے ہیں نا، خان صاحب. خان اردو میں بڑے آدمی کو کہتے ہیں. عربی میں خان کہتے ہیں جو خیانت کرنے والا ہے، جو خیانت کرنے والا ہے. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں مولانا خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کندیا شریف والے. جب وہ جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچے تو انہوں کو روک لیا. سعودی امیگریشن نے کہا یہ نام کیا ہے؟ خان محمد. نعوذ باللہ، حضور پاک خان ہے یعنی خائن ہے، یعنی خان عربی میں کہتے ہیں نا جو خیانت کرتا ہے. تو اس نے کہا حضور کے نام کے ساتھ آپ نے خان لکھا. استغفر اللہ. وہ بڑا انہوں نے شور مچا دیا، پورے ہلچل مچ گئی. انہوں نے کہا کہ بڑا سمجھانے کی کوشش کی، لیکن چونکہ وہ عربی لسان تھے تو وہ نہ. پھر آخر مولانا محمد مکی حجازی صاحب دامت برکاتہم العالیہ مکہ سے گئے جدہ ایئرپورٹ. انہوں نے جا کر امیگریشن والوں کو بتایا کہ آپ لوگ جو خان کہتے ہیں وہ عربی زبان میں خان کہتے ہیں خائن کو، لیکن اردو زبان میں خان جو ہے یہ بڑے کو کہتے ہیں، سردار کو کہتے ہیں. یا آپ سمجھ لیں جیسے عرب لوگ نام رکھتے ہیں بندر. ہمارے ہاں وہ بندر گالی ہے، جانور کو کہتے ہیں. وہ بندر پہلوان کو کہتے ہیں. تو اب ان کے نام بندر ہے بہت. تو یہ زبانوں میں ہوتا ہے یہ چیز. آپ اس کو اب مکر جو ہے وہ عربی زبان میں تدبیر کو کہتے ہیں. ویسے مکر عربی زبان میں جو ہے وہ ستر کو کہتے ہیں، پوشیدہ چیز کو، جو چھپی ہوئی چیز ہو اسے مکر کہتے ہیں عربی میں. لیکن اردو زبان میں اسے فریب بولتے ہیں، دھوکہ بولتے ہیں. اب عربی اردو کا شراب عربی میں پینے کو بولتے ہیں اور اردو میں خمر کو بولتے ہیں جو شراب ہے. اب میں آپ کو کہوں پانی اشرب مویا، اب پانی پیو تو شراب ہو گیا نا یہ پینا. لیکن عربی میں شراب اور ہے لفظ، اردو میں شراب اور لفظ ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہاں پر مکر کا لفظ دھوکہ نہیں ہے. یہ ہم اس کا معنی دھوکہ کرتے ہیں، فریب، کہ جی ہمارا اردو میں مکر دھوکہ ہے. نہیں، اللہ دھوکہ کیسے دے سکتا ہے؟ مکروا ومکر اللہ. یہ مکر اللہ کے ساتھ بھی تو آیا ہے نا. تو اس لیے الفاظ چن کے بیان کرنے چاہیے جس میں بے ادبی کے نہ ہو. میں نے اس لیے آپ کو، کیونکہ آج تک آپ نے مکر یہی سمجھا کہ مکر کس کو کہتے ہیں؟ تدبیر کو. اچھا اب دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ نے جو معنی اس کا کیا ہے، اصل جو معنی بنتا ہے وَمَكَرُوا، ایک تدبیر ان کی تھی، پلاننگ، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور ایک پلاننگ تدبیر اللہ کی تھی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، لیکن اللہ بہترین پلاننگ کرنے والا ہے، دھوکہ دینے والا نہیں. مکر کا معنی فریب نہیں کہ اللہ بہترین فریب کر، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت. اب آپ دیکھیے کہ یہاں معنی آئے گا تدبیر. اچھا اگر آپ کافروں کے لیے، جنوں کے لیے، دھوکے بازوں کے لیے اگر آپ اس کا معنی دھوکہ بھی کر لیں تو ٹھیک ہے. آپ کہیں وَمَكَرُوا، ایک ان کے دھوکے ہیں، چاہے وہ مرد کو، عورت کو، یا مرد عورت کو، عورت مرد کو، بچہ بوڑھے کو، بوڑھا بچے کو، انس جن کو، جن انس کو، بھائی کو، میاں بیوی کو، کوئی بھی دھوکہ ایک دوسرے کو دے رہے ہیں. پارٹنر کو، لائف پارٹنر ہے یا بزنس پارٹنر ہے. حکومت میں سانجے ہیں، جیسے حکومت ہماری ایک دوسرے کو دھوکے دیتے ہیں، سیاستدان دیتے ہیں. یہ دھوکہ ٹھیک ہے، اس کا معنی آپ یوں کر لیں وَمَكَرُوا، جو ان کے دھوکے ہیں، جو ان کے فریب ہیں، جو ان کے دجل ہیں، جو ان کی پلاننگ ہے، وہ بھی ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ روک نہیں سکتے، اللہ کا نظام ہے، وہ چلے گی. پلاننگ مکے والوں کی بھی چلی. اور اللہ نے یہ آیت اتاری آل عمران میں، سورہ آل عمران میں. وہاں ذکر چل رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا. عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے تدبیر کی یہودیوں نے کہ ان کو قتل کیا جائے. ایک تدبیر تھی یہودیوں کی، ایک تدبیر تھی اللہ کی. یہودیوں نے ان کو قتل کرنے کے لیے گھیرا ڈال لیا، اللہ نے ان کی شبی کو وہاں بٹھا دیا اور ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا. اب اللہ نے وہاں تدبیر کا ذکر کیا. اللہ نے سارا قصہ پیچھے بھی بیان کیا، آگے بھی، درمیان میں فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. جب کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھا
عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا تو اکیلے تھے، اور چند غریب لوگ آپ کے ساتھ تھے لیکن کچھ نہیں کر سکتے تھے، اکیلے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی تدبیر چلی، کافروں کی یہودیوں کی بھی تدبیر چلی۔ تو آج بھی پوری دنیا میں یہودی تدبیریں کر رہے ہیں، آپ ان سے بچنا چاہتے ہیں، آپ دجال سے بچنا چاہتے ہیں، دھوکوں سے بچنا چاہتے ہیں، جنات سے بچنا چاہتے ہیں، انسانوں کے فریب سے بچنا چاہتے ہیں، تو آپ اس آیت کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور اس کو پڑھیں۔ اگر کوئی آیت کیا ہے؟ آیت سورہ آل عمران، آیت نمبر 54 سارے پڑھیے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ بس آپ کو جب کوئی آپ کے خلاف چل رہا ہو، یا آپ اگر روزانہ یہ آیت 11 بار پڑھیں گے نا، اس دن آپ مکر سے لوگوں کے انس جن کے بچ جائیں گے۔ اب آپ کے پاس کوئی چیز آئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ کھاؤں نہیں، یہ پہنوں نہیں، یہ رکھوں نہیں، کیونکہ اس پہ جادو بھی تو ہو سکتا ہے، انس جن کا مکر ہی ہوگا نا۔ آپ اس پہ 11 بار یہ آیت پڑھیں اور اس کو کھائیں، اس کو پہنیں، اس کو پاس رکھیں انشاءاللہ۔ اگر آپ گھر کھلا چھوڑ کے مطلب گھر کو لاک کر کے باہر کہیں جا رہے ہیں، تو آپ اب پیچھے جنات اور انس کوئی نقصان بھی دے سکتے ہیں، بسیرا بھی کر سکتے ہیں۔ آپ 11 بار آیت پڑھ کے پھونک کے چلے جائیں، کسی کی پلاننگ وہاں کامیاب نہیں ہوگی پیچھے۔ جب آپ داخل ہوں واپس آئیں، پھر 11 بار پڑھ کے پھونک لیں گھر میں، آپ دیکھیں کہ جو تدبیریں ہوئی ہیں وہ بھی نکل جائیں گی۔ یہ اتنی آیت یہ اللہ نے خود بیان فرمائی ہے، اور اس میں اتنی تاثیر ہے، اتنی طاقت ہے کہ اگر آپ کے خلاف کوئی پلاننگ کر رہا ہے، آپ کو ذلیل کرنے کی، نقصان دینے کی، زوال دینے کی، آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی بیماری مسلط کر، آپ کہتے ہیں جادو ہو رہا ہے بار بار، آپ کہتے ہیں جن حملہ کرتے ہیں، نظر بد ہو جاتی ہے، دشمن اور پتہ نہیں کیا کیا مسائل ہیں، ساروں کو جمع کریں، ایک جملے میں جمع ہو جائیں گے، مکرو۔ یہی ہے نا، یہ پوری کائنات کے دھوکے باز، فراڈی، چکری، ساری کائنات کے فریبی ایک جملے میں جمع ہو گئے یا نہیں ہوئے؟ کافر، جن، انس۔ آپ اب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کیا پتا آپ کے آپس کے دلوں میں کتنی کس کے لیے محبت اور نفرت ہے؟ پتہ تو نہیں ہوتا نا۔ تو اب مجھے لوگ مل رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ، ہمیں پتہ تو نہیں چلتا لیکن کئیوں کا اندازہ ہو جاتا ہے اللہ کے فضل سے کہ وہ اندر سے ہو رہے ہیں، ہاتھ سے ہو رہے ہیں، اور یوں کر کے مل رہے ہیں لیکن اندر کچھ ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور یہ کائنات ازل سے چلے آ رہے ہیں، لیکن اب ان کی تدبیروں سے ہمیں کون بچائے گا؟ پلاننگ سے اللہ۔ بس آپ ایسے لوگ آپ کو جب ملے نا، آپ کو پتہ ہے یہ بندہ میرے گھر آیا ہے، بس ہنس کے مل رہا ہے لیکن بندہ صحیح نہیں ہے، بس آپ دل میں پڑھ لیا کریں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ آپ کو اس کی پلاننگ اسی پہ پڑتی ہوئی نظر آئیں گی انشاءاللہ۔ یہ ہنس کے ملتے ہیں، مسکرا کے ملتے ہیں، لیکن اندر سے دشمن ہوتے ہیں، منافقت رکھتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں جی ہم کیسے بچیں؟ یہ آیت دے رہا ہوں آپ کو، یہ اللہ نے ان یہودیوں کے لیے جو اکثر عیسائی بن کے اندر گھس گئے تھے۔ ہیرودیاس بڑا ان کا نام ہے، پولس بڑا نام ہے ان کا، پولس بھی بات بولتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، وہ تو کہنے کا میں عیسائی ہو گیا ہوں، لیکن اس نے عیسائی مذہب کو شرک پہ لگا دیا۔ اللہ نے جو ہے یہ آیت نازل فرمائی، تو آپ اس آیت کریمہ کو جب بہت زیادہ دھوکہ کوئی دے رہا ہو تو آپ اس کو 7 دن تک روزانہ 300 بار پڑھیں، دعا کریں، اور جب بھی مشکل آئے ایسے پڑھا کریں، اور 11 بار روز پڑھ لیا کریں۔ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنے زیادہ پڑھیں گے اور پڑھتے جائیں گے تدبیریں فیل ہوتی جائیں گی۔ اس کو اپنے زندگی کا جز بنا لیں۔ یہ آیت کیا ہے؟ ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے دشمن انس جن سے بچنے کا ہمیں ہتھیار دے دیا ہے، اور اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تم یہ پڑھو پھر میری تدبیر دیکھو۔ عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ بھی اللہ کی تدبیر چلی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانوں کے ساتھ بھی اللہ کی تدبیریں چلی، اور قیامت کی صبح تک جو بھی ایسے کرے گا اس کے ساتھ اللہ کی تدبیریں واللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیریں بہترین ہیں۔ باقی کائنات میں ساری پلاننگ فیل ہو جاتی ہے، چاہے اس بندے کی موت کے ساتھ ہو یا وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دیں، اس کی زندگی میں بھی فیل ہو جاتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔